नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की दोबारा लंदन रवानगी का मामला क्या है। शहबाज शरीफ को पहली मर्तबा जब लाहौर एयरपोर्ट पर रोका गया तो उसके बाद उन्होंने किस अहम शख्सियत से राब्ते किए, इन राब्तों के बाद उन्हें किस नोयत के मानी खेज जवाबात दिए गए। हुकूमत ने इस पूरी सूरत हाल में जो एक हंगामी फैसला किया था उसमें क्या ड्रामाई मोड़ आया। इससे पहले FIA लाहौर के ऑफिस में क्या कुछ होता रहा। तीन अहम शख्सियात जब FIA लाहौर के ऑफिस में पहुंची तो वहां किस नोयत के मनाजिर देखने में आए और इसी पूरी सूरत हाल में एक गैर मुल्की ताकतवर शख्सियत का क्या किरदार है जिसकी जानिब अब खुद हुकूमती रहनुमा और वज़रा भी इशारे कर रहे हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ की दोबारा लंदन रवानगी का मामला क्या है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि उन्हें एक मर्तबा लाहौर एयरपोर्ट पर रोकने के बाद FIA के दफ्तर में क्या कुछ होता रहा, यानी एक जो पूरा सीन क्रिएट हुआ वो तो लाहौर एयरपोर्ट पर हुआ था जब शहबाज शरीफ लंदन रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी मौजूद थे और वहां बड़ी दिलचस्प नोयत की बहस भी हुई थी और ऐसा लग रहा था जो फुटेजेस सामने आई थी कि वहां जो मौजूद FIA का अमला था उनके साथ कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक भी शहबाज शरीफ की और उस अमले के दरमियान हुई थी और इस नोक झोंक में अताउल्लाह तारड़ और मरियम औरंगजेब भी हिस्सा ले रहे थे। लेकिन उसके बाद FIA का जो दफ्तर है लाहौर में वहां भी अगले दिन एक सीन क्रिएट हुआ और यहां भी बड़े ही खास किस्म के और बड़े दिलचस्प मनाजिर देखने में आए और यहां जो मनाजिर देखने में आए उसकी वजह यह थी कि यहां तीन अहम शख्सियात पहुंची थी और ये जो शख्सियात पहुंची थी वो शहबाज शरीफ की रवानगी के हवाले से ही वहां उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि अपना मौक़िफ़ पेश करना था। अब यहां किस नोयत का सीन क्रिएट हुआ और हुकूमत ने क्या एक फ़ैसला किया था जिसमें बाद में एक ड्रामाई मोड़ आया, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से एक गैर मुल्की ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक किस नोयत के इशारे किए जा रहे हैं और ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी के मामले में इस गैर मुल्की जो ताकतवर शख्सियत है उसने भी एक अहम किरदार अदा किया। तो मामला ये है कि एक ऐसे वक्त में हुकूमत ने ये जो बॉल है शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देने वाली ये डाल दी DG FIA के कोर्ट में और DG FIA जो हैं यानी वाजिद ज़िया ये वो शख्सियत हैं जो कि मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए जो एक पैनामा JIT बनी थी उसके सरबराह थे और वाजिद ज़िया को फिर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसके बाद खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने DG FIA तैनात किया था। अब इस पूरी सूरत हाल में जाहिर है कि कुछ हल्के इस वजह से भी सवाल उठा रहे हैं कि फवाद चौधरी ने इस पूरे मामले पर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया। वो स्टेटमेंट क्या था वो स्टेटमेंट भी आपको बताते हैं। तो फवाद चौधरी ने ये कहा कि पहले तो उन्होंने दो दिलचस्प नुकात बयान किए और उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ की पटिशन दायर होने से पहले ही शहबाज शरीफ ने अपना टिकट बुक करवा लिया था और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं यानी उनका तासुर ये था कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहबाज शरीफ को
کتنا یقین تھا پہلے سے ہی کہ ان کو باہر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس ملک میں غریب اور امیر کے لیے دو الگ الگ انصاف کے پیمانے ہیں، اور امیر کو انصاف جو ہے وہ کچھ گھنٹوں میں ہی مل جاتا ہے۔ یعنی براہ راست انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان پر تنقید کی، اور یہ تاثر دیا کہ کس طرح سے انہوں نے شہباز شریف کو چند گھنٹوں کے اندر ہی ریلیف دے دیا، اور ساتھ ہی اس بات کو انہوں نے معنی خیز انداز میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ شہباز شریف کو کیسے پتا چل گیا تھا کہ انہیں لندن جانے کی اجازت مل جائے گی، جو انہوں نے پٹیشن دائر کرنے سے پہلے ہی جلدی اپنا جو ٹکٹ ہے وہ بھی بک کر لیا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ بلیک لسٹ سے نام نکالنا جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کا کام ہے، اور ڈی جی ایف آئی اے یعنی واجد ضیاء کو کوئی درخواست نہیں دی گئی مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے۔ اب جس وقت انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کی بات کی تو اس وقت مسلم لیگ نون کے جو حلقے ہیں وہ اس پر بڑے برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈی جی صاحب جو ہیں یہ تو وہی شخصیت ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف پیناما جے آئی ٹی میں ان کے اوپر الزام لگاتی ہے مسلم لیگ نون کہ انہوں نے اس وقت بڑے ہی ایگریسیولی جو ہے ایک انفیئر طریقے سے ان کے خلاف انکوائری کی تھی مسلم لیگ نون کے الزامات کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ڈی جی ایف آئی اے کے پاس یہ کیس جانا ہے تو پھر ہمیں کہاں سے انصاف مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری کا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ صرف زبانی باتوں پر ایف آئی اے کے ریکارڈ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور چوتھا اور اہم ترین نقطہ ان کا یہ تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یعنی شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کا جو ایک اجازت نامہ ملا ہے عدالت کی جانب سے، انہوں نے باضابطہ آفیشلی یہ کہا کہ حکومت اس فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ اب اسی معاملے پر شہزاد اکبر بھی کود پڑے، اور انہوں نے بھی جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تھا عدالت کی جانب سے، اور اس کے بعد جب انہیں یہ ڈائریکٹیوز ملے تھے، یہ ہدایات ملی تھیں کہ شہباز شریف کو کم سے کم آپ ایک مرتبہ تو روکیں تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک میں جو فیصلے ہیں ان فیصلوں میں کوئی تھوڑا بہت رتی برابر کوئی اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس بھی ہے، تو آپ ایک دفعہ تو کم سے کم کسی طریقے سے روکیں۔ اور شہزاد اکبر یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک شخصیت تھے جنہوں نے پورا ایک یہ مینیج کیا کہ لاہور ایئرپورٹ سے شہباز شریف کو وہ روانہ نہ ہونے دیں لندن کے لیے۔ تو شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف پر 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، ان کے بھائی، بیٹا اور داماد وغیرہ بھی جو ہیں وہ عدالت سے اشتہاری ہیں، مفرور ہیں اور لندن میں مقیم ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان ریڈ لسٹ میں ہے، یعنی برطانیہ نے پاکستان کا نام جو ہے کرونا کی وجہ سے ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے، اور پاکستان سے جو ٹریول ہے برطانیہ اس کو بین کیا گیا ہے، اور کوئی عام پاکستانی جو ہے وہ اس وقت کرونا کی جو صورتحال ہے اس میں وہ برطانیہ کے لیے سفر نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے میاں نواز شریف جو ہیں وہ لندن جائیں گے جب پاکستان جو ہے وہ برطانیہ کی جانب سے ریڈ لسٹ میں شامل ہے، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اب لگتا ایسا ہے کہ ملزمان اور مجرمان جو ہیں وہ اکٹھے عید منائیں گے۔ اب واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ ایف آئی اے لاہور کے دفتر میں کس نوعیت کا سین کریٹ ہوا اور وہاں کیا دلچسپ مناظر دیکھنے میں آئے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں خود حکومتی وزراء اور حکومتی رہنما کس غیر ملکی اہم شخصیت کی جانب اشارے کر رہے ہیں، یعنی شہباز شریف کی جو لندن روانگی کا معاملہ ہے اس معاملے کو وہ کس غیر ملکی اہم شخصیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی چند روز پہلے اسلام آباد میں ایک طاقتور غیر ملکی شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقات اتنی اہم تھی کہ یہ ملاقات جو تھی اس کی میڈیا میں ہیڈ لائنز بھی بنی اور اس پر بہت خاص اینگل سے تجزیے بھی ہوئے، اور یہ ملاقات حکومتی حلقوں کے لیے بھی خاصی تشویش کا باعث تھی، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں کہ جب اس شخصیت کا تعلق
ایک ایسے ملک سے ہے جس کا پاکستان کی سیاست پر بہت اثر و رسوخ ہے، اور چونکہ یہ شخصیت جو ہے اس کا تعلق برطانیہ سے ہے، اور برطانیہ میں ہی میاں نواز شریف جو ہیں وہ مقیم ہیں، اور حکومت کی بھرپور کوشش کے باوجود برطانیہ نے میاں نواز شریف کو پاکستان ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کی، اور ایک طرح سے صاف جواب جو ہے وہ برطانوی حکام کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے اور میاں نواز شریف کو پاکستان حوالے کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، اور پاکستان کا جو مطالبہ ہے یا جو ایک مبینہ ڈوسیئر جو پیش کیا تھا پاکستان نے عدالتی فیصلوں پر مشتمل جو برطانوی حکام کو بھجوایا تھا، اس کے باوجود برطانیہ نے بار بار یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اور یہ تاثر دیا کہ میاں نواز شریف کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس پوری صورتحال میں جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں اسلام آباد میں، ان سے میاں نواز شریف کی جب شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کو بہت ہی معنی خیز قرار دیا گیا، اور بالکل اس ملاقات کے 48 گھنٹے کے اندر ہی شہباز شریف نے لندن جانے کا ٹکٹ بھی کٹوا لیا، اور ایک ایسی صورتحال میں جب کوئی عام پاکستانی کورونا کی صورتحال میں برطانیہ ٹریول نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کا نام جو ہے وہ برطانیہ نے ریڈ لسٹ جو ہے اس میں شامل کیا ہوا ہے، تو اس پوری صورتحال میں یہ جو ملاقات تھی اس کو اس حوالے سے دیکھا گیا کہ شاید برطانیہ نے شہباز شریف کو ایک مخصوص حالات میں مخصوص نوعیت کی اجازت دی کہ اگر وہ برطانیہ جانا چاہتے ہیں تو وہ جو ریڈ لسٹ والی پابندی ہے وہ شہباز شریف پر عائد نہیں ہوگی۔ اب اسی پوری صورتحال میں جو حکومتی رہنما ہیں اور جو وزراء ہیں وہ اشاروں کنایوں میں برطانوی ہائی کمشنر کی جانب جو ہے اپنی تنقید کا رخ بھی موڑ رہے ہیں، اور یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح سے شہباز شریف کو برطانیہ ٹریول کرنے کی اجازت دی گئی۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ ایف آئی اے کے دفتر میں کیا سین کریٹ ہوا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فواد چودھری اور جو حکومتی وزراء ہیں دیگر، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ایف آئی اے کو ایک درخواست دی جائے مسلم لیگ نون کی جانب سے، یعنی شہباز شریف کی جانب سے، کہ ان کا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے، لیکن یہ درخواست تو مسلم لیگ نون نے انیشلی نہیں دی، لیکن وہ عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کی ایک کاپی لے کر ایف آئی اے لاہور کے دفتر میں پہنچ گئے مسلم لیگ نون کے رہنما، جن میں عطا اللہ تارڑ بھی شامل تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ شامل تھیں، اور کچھ اور لیگی رہنما شامل تھے، اور وہاں جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ بحث مباحثہ بھی ہوا ہے وہاں ایف آئی اے کے جو آفیشلز تھے ان کے ساتھ، اور وہاں عدالتی فیصلے کی جو کاپی ہے وہ ایف آئی اے آفیشلز کے حوالے کی گئی کہ ہمیں تو یعنی شہباز شریف کو عدالت نے اجازت دی ہے بیرون ملک جانے کی، اس لیے ایف آئی اے نے جو ان کو روکنے کا اقدام کیا وہ ایک غیر قانونی اقدام تھا، اور اس حوالے سے دونوں طرف سے وہ جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں بڑے مزیدار آرگومنٹس بھی ہوتے رہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس معاملے پر کوئی درخواست دیں تو انیشلی مسلم لیگ نون نے درخواست دینے کے بجائے صرف ایک عدالتی فیصلے کی جو کاپی ہے وہ ایف آئی اے لاہور کے دفتر میں جمع کرا دی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔